आप देख रहे हैं प्रोग्राम दर पर्दा डॉक्टर फिजा खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान दर पर्दा में। आज उठाएंगे पर्दा इन हकाइक से। क्या पाकिस्तान अमरीकी सफरी पाबंदियों से बच जाएगा? ट्रंप इंतजामिया शहबाज हुकूमत को दोस्त बनाएगी या दुश्मन? और तहरीक इंसाफ वाले किन पर तकिया कर रहे हैं? नाज़रीन, अमेरिका के अनप्रेडिक्टेबल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर अमेरिकी फौज ने हफ्ते की शाम यमन पर हमला कर दिया। यमन के दारुल हुकूमत सना और शिमाली सूबे सादा में अमेरिकी फजाइया ने हौसियों के ठिकानों पर 40 के करीब हमले किए, जिनमें 31 शहरी हलाक और 101 जख्मी हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ये हमले बुहीरा अहमर में तिजारती जहाजों पर हौसी हमलों के जवाब में किए और इसके कई दिनों तक जारी रहने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये यमन में एक वसी फौजी ऑपरेशन का आगाज है। हमलों के बाद सदर ट्रंप ने एक्स पर अपने बयान में कहा कि अमेरिका ने यमन में हौसी बागियों के खिलाफ फैसला कुन और ताकतवर फजाई हमलों का आगाज कर दिया और इसकी वजह बुहीरा अहमर में बहरी जहाजों पर मुसल्लह गिरोह के हमले हैं। ट्रंप ने ईरान को भी खबरदार किया कि अगर उसने हौसियों की हिमायत जारी रखी तो अमेरिका से पूरी तरह जिम्मेदार ठहराएगा और वो नरमी नहीं बरतेगा। ट्रंप ने यमन पर हमले एक ऐसे वक्त में किए जब अमेरिका ईरान पर दबाव बढ़ाकर उसे जौहरी मुज़ाकरात पर मजबूर कर रहा है, लेकिन ईरान ने मुज़ाकरात से साफ इनकार कर दिया। अब दूसरी जानिब ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी जो इसराइल को अपना दुश्मन समझता है, सना और यमन के शिमाल मगरबी इलाकों पर उसका कंट्रोल है, लेकिन ये मुल्क की बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत नहीं है और अमरीकी कार्रवाई पर हौसियों का यह कहना है कि वो पूरी ताकत से अमरीकी फजाई हमलों का जवाब देंगे। बरतानिया अगरचे इन हमलों में बराह रास्त शामिल नहीं था, लेकिन उसने अमरीकी जहाज़ों को मामूल के मुताबिक ईंधन भरने में मदद दी थी। इस पर भी हौसियों ने इसे मुर्दे इल्जाम ठहराया। अब एक तरफ मशरिक़ वस्ता की नई जंग है और दूसरी जानिब ट्रंप ने 43 ममालिक के खिलाफ सफारती जंग भी शुरू कर दी, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। इन 43 ममालिक के शहरियों के अमरीका में दाखिले पर पाबंदी की तलवार लटक रही है। पाकिस्तान का नाम अगरचे ऑरेंज लिस्ट में शामिल है, लेकिन सरेदस्त कुछ हतमी नहीं कहा जा सकता कि आने वाले दिनों में या हफ्तों में क्या हो सकता है। अब ये इतलात भी आ रही है कि अमेरिका पाकिस्तान को सिक्योरिटी खदशा दूर करने और मुमकिन सफरी पाबंदियों को रोकने के लिए 60 दिन की मोहलत दे सकता है और इस सिलसिले में पाकिस्तान को यह करना होगा कि वो सिक्योरिटी ताउन को बेहतर बनाने के लिए हंगामी इकदाम करे। लेकिन अगर पाकिस्तान ने 2 महीनों में 60 दिनों में ये काम नहीं किया तो अमेरिका पाकिस्तान का नाम 25 दीगर ममालिक के साथ येलो लिस्ट में डाल सकता है और इस लिस्ट में शामिल ममालिक के शहरियों को अमरीकी वीजे के इजरा की जुज़वी मअतली का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान की हुकूमत को शायद इसकी उम्मीद नहीं थी कि अमेरिका पाकिस्तान का नाम किसी लिस्ट में शामिल करेगा और इसकी वजह पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का वो कारनामा था जिसमें उसने बलूचिस्तान से दाइश के एक ग्रुप दहशतगर्द शरीफुल्लाह को गिरफ्तार किया था, जिस पर 2021 में काबुल हवाई अड्डे पर होने वाले बम धमाके की मनसूबाबंदी करने का इल्जाम है और उस धमाके में 13 अमरीकी फौजी और 170 अफगान शहरी हलाक हुए थे। पाकिस्तानी शरीफुल्लाह को अमेरिका के हवाले किया था, जबकि सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता दिनों कांग्रेस में जो खिताब किया था उसमें उन्होंने शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में पाकिस्तान के किरदार का एतराफ भी किया और उसे सराहा भी। ट्रंप के अल्फाज ने इस्लामाबाद में कुछ उम्मीद जगाई कि वाशिंगटन के साथ उसके जो कशीदा ताल्लुकात है शायद दोबारा बहाल हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के अफगानिस्तान से इनखला के बाद से दोनों साबिक इत्तेहादियों के जो ताल्लुकात हैं वो सरमहरी का शिकार हैं। जहां तक सफरी पाबंदियों के हवाले से मुजव्वज़ा रेड लिस्ट का ताल्लुक है तो अमरीकी इंतजामिया इसको हतमी शक्ल दे रही है और इस फहरिस्त में अब तक अफगानिस्तान, भूटान, क्यूबा, ईरान, लीबिया, शिमाली कोरिया, सोमालिया, सूडान और वेनेज़ुएला और यमन शामिल हैं। यानी इन मुल्कों का कोई भी शहरी आइंदा अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकेगा और ये जो लिस्टें हैं इनमें पाकिस्तान और इसके 2 हमसायों अफगानिस्तान और ईरान के नाम तो शामिल हैं ही, लेकिन हैरान कुन तौर पर भारत का नाम किसी लिस्ट में नहीं है। इसकी क्या वजह? हालांकि भारत इन 3 मुल्कों में शामिल है जहां से सबसे ज्यादा गैर कानूनी तारकीन अमेरिका जाते हैं, लेकिन भारत का नाम फहरिस्तों में शामिल नहीं है और अमेरिका की इन मुजव्वज़ा पाबंदियों ने अमरीकी मुसलमानों में गहरी तशवीश पैदा कर दी है, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब ये रिपोर्ट्स इस्लामोफोबिया से निमटने के आलमी दिन के मौके पर सामने आई। मुजव्वज़ा सफरी पाबंदियां, यमन पर हमलों के अलावा ट्रंप ने अचानक अमेरिका के सबसे बड़े सरकारी खबर रसां जो इदारा है वॉइस ऑफ अमेरिका, उसको भी बंद कर दिया है। और मैं आपको बता दूं कि 1798 का जो एलियन एनिमीज एक्ट है वो बाकायदा नाफिज कर दिया गया है। आखिर ट्रंप ये सब कुछ करके क्या साबित करना चाहते हैं? अमेरिका से बाहर की जो दुनिया है उसके साथ क्या करना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं और ऐसे में हमें
کیا کرنا ہوگا، اس بارے میں بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ڈاکٹر مریحہ لودھی صاحبہ موجود ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، جوائن کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ جو اورنج لسٹ میں پاکستان کا نام شامل ہوا ہے سفری پابندیوں کے حوالے سے، اور کل سے میں دیکھ رہی ہوں کہ تمام لوگ بڑے پریشان ہیں کیونکہ امریکہ جانا بہت سے لوگوں کا خواب ہوتا ہے، اور آپ اس بات سے اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ بہت سے لوگ جو پریشان ہیں کہ اب اس میں کون کون جا سکے گا، کون نہیں جا سکے گا۔ پہلے تو میں چاہ رہی ہوں کہ اس کنفیوژن کو دور کیا جائے کہ آخر جو کیٹیگری ہے اورنج لسٹ میں جو نام ڈالا گیا اس کو لوگ ریڈ لسٹ کیوں سمجھ رہے ہیں، اس حوالے سے آپ اگر کچھ گائیڈ کر سکیں اپنی ایکسپیرینس کی بنیاد پر۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، کافی کنفیوژن ہے اس وقت، جی اور کنفیوژن اس میں ہے کہ اس وقت ہمارے پاس فیکٹس نہیں ہیں۔ اس وقت نیوز رپورٹس ہیں، ایک وائر ایجنسی کی بھی رپورٹ ہے، رائٹرز کی، لیکن ان سب رپورٹس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے کہ ہمیں یہ لگے کہ فیصلہ ہو گیا ہے۔ فیصلہ اب تک نہیں ہوا، یہ ایک صدارتی فیصلہ ہوگا۔ میرا خیال ہے جو نیوز رپورٹس ہیں وہ کچھ انٹرنل ڈاکیومنٹس کو کوٹ کر رہی ہیں یا کچھ لوگوں کو کوٹ کر رہی ہیں جو کہ نیم نہیں ہو رہے، یعنی کہ نیمز کے بغیر کوٹ ہو رہے ہیں، جس کچھ آپشنز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپشنز رکھی جائیں گی جس کے بیسس پہ، جس پہ مبنی ہوگا پھر فیصلہ۔ تو ابھی فیصلہ آنا ہے، اور لگتا یہ کہ وہ کچھ ہفتوں بعد آئے گا، کچھ دنوں بعد نہیں، بلکہ ہفتوں بعد فیصلہ آئے گا۔ جہاں تک میری معلومات ہے وہ انڈیکیٹ یہ کرتی ہیں کہ پاکستان اورنج لسٹ میں نہیں ہوگا، پاکستان پہ کوئی ٹریول بین نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، پاکستان کا امکان یہ ہے کہ یلو لسٹ میں ہو، یلو کیٹیگری یعنی، ٹھیک ہے، اور وہ جو کیٹیگری ہے اس میں کوئی بین نہیں ہوگا، صرف یہی ہوگا کہ جو ویزا کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو زیادہ سخت کیا جائے گا، سو زیادہ ریکوائرمنٹ بھی کرنی پڑیں گی اور چیکس زیادہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سفارتی کے حوالے سے بھی بہت سے لوگ اب اس تنقید کر رہے ہیں، ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ پوری انفارمیشن آتی نہیں، لیکن لوگ پہلے تنقید کا جو رخ ہے، توپوں کا رخ ہے، وہ پہلے اپنوں کی طرف کر لیتے ہیں۔ سفارتی ناکامی ہوگی بہت بڑی ہماری طرف سے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ہماری جانب سے کوئی سفارتی ناکامی بھی ہے؟ پھر جتنے ممالک کا نام ہے تو تمام ممالک پہ سفارتی سطح پہ ناکام ہو گئے اس فارمولے کے تحت، اس انالیسس کے تحت؟ اس وقت وہ صدر ٹرمپ ہیں، انہوں نے میرا خیال ہے کہ اتنے ملکوں کے خلاف اتنی باتیں کی ہیں اور اتنے ایکشنز، تو کیا ان سب کی خارجہ پالیسی فیل ہو گئی ہے؟ ایگزیکٹلی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ایک ایسا شخص جو اتنا مرکیوریل ہے، انپریڈکٹیبل ہے، اور ریکلیس قسم کے کام بھی کر رہا ہے اور سٹیٹمنٹس بھی دے رہا ہے، تو اگر اس طرح کا ایکشن لیتا ہے تو ظاہر ہے اس کی ایک پالیسی تو ہے اینٹی مائگریشن، وہ امیگریشن کے سخت خلاف ہے، اور اسی حوالے سے یہ لسٹیں جو ہیں یا یہ کیٹیگریز جو ہیں یہ تیار ہو رہی ہیں، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے اس نے آلریڈی بہت سارے جو وہاں پر انڈاکیومنٹڈ تھے لوگ، وہاں پر جو رہائش کر رہے تھے، ان کو ڈپورٹ کیا ہے، مختلف ملکوں میں بھیجا ہے، کچھ بھارت گئے ہیں، کچھ لیٹن امریکہ گئے ہیں، تو یہ اسی پالیسی کا حصہ ہے۔ یہ جو ٹریول، ٹھیک ہے کہ جو لوگ اب وہاں پر رہ رہے ہیں ان کو بڑی ایک پریشانی لاحق ہو گئی ہے کہ کہیں ان کو بھی ڈپورٹ نہ کر دیا جائے، ان کو بھی واپس جانے کا نہ کہہ دیا جائے۔ خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے میں سن رہی تھی کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ ابھی اپنے ملک واپس نہ جائیں، ان کی یونیورسٹیز کی جانب سے جتنی بھی وہاں کی مینجمنٹ ہے۔ تو سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ جتنے اسٹوڈنٹس کے وہاں سیمسٹرز چل رہے ہیں، پروفس چل رہے ہیں، تو وہ تو باقاعدہ پراپر آلریڈی بڑے جو ایک رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، جانچ پڑتال اس سے گزرتے ہوئے وہاں پہ جاتے ہیں، پراپر جتنے بھی ان کا جتنا ٹینیور ہوتا ہے وہاں پہ، جتنا بھی ٹائم پیریڈ ہوتا ہے ان کی ڈگری کا، وہ پورا کرتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس کے لیے پریشانی کیوں ہوگی؟ دیکھیں اس وقت بہت بے یقینی ہے، انسرٹنٹی ہے، اور اس انسرٹنٹی کی وجہ سے ہی جس پریشانی کا آپ ذکر کر رہی ہیں وہ واقعی حقیقت ہے۔ ہر قسم کے لوگ پریشان ہیں، خاص طور پہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں طالب علم جو ہیں، اسٹوڈنٹس جو ہیں، اور مجھے خود بھی ذاتی طور پہ پتہ ہے ایک دو اسٹوڈنٹس کا جو امریکہ میں پڑھ رہے ہیں، جن کو کہا گیا ان کے اپنے کالج کہ آپ ابھی واپس کہیں نہ جائیں یا چھٹی نہ جائیں، اس لیے کہ پھر ہمیں نہیں معلوم کہ کیا نئے رولز کیا ہوں گے جس کے تحت ہو سکتا ہے کہ آپ واپس ہی نہ آ سکیں۔ اب یہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ خدشہ جو ہے، یہ جو کنسرن ہے، ان میں کوئی حقیقت بھی ہوگی۔ لیکن آپ کی بات سے ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ اس کا مطلب ہے کنفیوژن صرف یہاں پر نہیں ہے، وہاں پر بھی ہے کہ وہاں کی یونیورسٹیز اور کالجز کے جو لوگ ہیں، وہاں کی مینجمنٹ وہ بھی کنفیوز ہے، اس لیے اسٹوڈنٹس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ابھی واپس نہ جائیے گا۔
جی بیکاز ابھی فیصلہ آیا نہیں نا. ایک ہاں دفعہ جب فیصلہ آ جائے گا تو سب کو پتا ہوگا کہ کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس وقت تو صرف اسپیکولیشن چل رہی ہے نا. لیکن اسپیکولیشن کی وجہ سے میرا خیال ہے بہت انسرٹنٹی پیدا ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا چلیں، اس ایک فیصلے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے جو بہت سی لوگوں کو امیدیں ہیں، میں تو شروع دن سے یہ سمجھتی ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک انپریڈکٹیبل شخصیت ہیں. کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ صبح جو بات کر رہے ہیں شام تک اس بات پہ قائم رہیں گے یا پھر نہیں رہیں گے، اور وہ اپنے جتنے بھی پتے ہیں وہ شو نہیں کرتے ہیں، وہ نہیں بتاتے کہ ان کے ذہن میں چل کیا رہا ہے. اور شاید کامیاب بندے کی نشانی بھی ہوتی ہے وہ انپریڈکٹیبل ہوتا ہے. تو میم ابھی جس طرح ہم نے شریف اللہ کی گرفتاری میں ان کی مدد کی، اس پر وہاں سے ہماری تعریف کرنا ٹرمپ صاحب کی جانب سے، پھر ہم نے بھی اظہار تشکر کیا ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے، اور ہم بڑا خوش تھے اس دن کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تعریف کر رہے ہیں ہماری. پھر آگے بھی ان کو ہماری ضرورت ہے، پیچھے بھی ہم نے بڑی قربانی دی ہے، ہم نے اتنی شہادتیں دی ہیں. افغانستان وار آپ کے سامنے ہے، ابھی بھی جو ویپنز وہاں پہ چھوڑ گئے، جو ویپنز اب دہشت گردی کی وارداتوں میں استعمال ہو رہے ہیں، جس کا نشانہ ہم بھی بن رہے ہیں اور آگے جا کے بھی خدا نخواستہ بن سکتے ہیں، وہاں بھی امریکہ کو ہماری ضرورت ہوگی. تو جب امریکہ کو ہماری ضرورت ہوگی ہم ساتھ کھڑے ہیں. لیکن امریکہ ہمارے بارے میں پابندیاں لگا دے، یہ تھوڑا سا کیا کہیں گی آپ؟ پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ کہنا کہ ان کی ضرورت ہے یا ہماری ضرورت ہے، دیکھیں خارجہ پالیسی جو ہوتی ہے وہ ممالک جو ہوتے ہیں یا ملک ہوتے ہیں ان کی مفاد پہ مبنی ہوتی ہے. اٹس بیسڈ آن دیئر انٹرسٹس. تو اب یہ نہیں ہے ہم نے نہ کسی کے لیے کچھ کیا نہ کسی نے ہمارے لیے کچھ کیا. اگر ہم نے سمجھا تھا کہ ہمارے مفاد میں کچھ ہے تو ہم نے پھر کچھ کیا اس کے مطابق. تو یہ ہمیں اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ ہم نے کسی کے لیے کچھ کیا، ہم نے اپنے لیے ہی کیا. یہ اور بات ہے کہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ وہ پالیسی صحیح تھی یا غلط تھی، لیکن تھی بیسڈ آن پاکستان انٹرسٹ. اب آگے اگر دیکھیں تو ظاہر ہے ہمیں ابھی تو انتظار کرنا پڑے گا کہ امریکہ کی پالیسی ہوتی کیا ہے پاکستان کی طرف. یہ جو ایک ہوا ہے جس میں کہ تعریف ہوئی پاکستان کی، میرا خیال ہے اس کو ہمیں اوور ریڈ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اوور ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کا کوئی بہت ہی کوئی گیم چینجر ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ابھی دیکھنا ہے کہ ان کی طرف سے پالیسی کیا آتی ہے اور ہم کیسے اس کو بیٹھ کے اس کا تجزیہ کریں، بیکاز ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ فیصلہ ہوگا لیکن کیا. ڈاکٹر صاحب آپ اگری کریں گے کہ کل شام سے ہمارے یہاں اسی ٹاپک پہ بات ہو رہی، سب تجزیہ کر رہے ہیں. ہمیں بڑا شوق ہے امریکہ کا، کچھ بھی ہو جائے تو بالکل ہمارا خیال ہے کہ بس یہی ہے دنیا میں چیز. ایک چلیں یہ جو ٹھیک ہے، obsession ہے نا ہماری obsession امریکہ کے ساتھ، اس کا ٹھیک ہے. ہمیں کچھ کرنا چاہیے، ہمیں ریویو کرنا چاہیے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. چلیں ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحبہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. اور ناظرین اب اسی پہ بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کر رہے ہیں ظفر ہلالی صاحب. بہت شکریہ ظفر ہلالی صاحب وقت دینے کے لیے، جوائن کرنے کے لیے. اچھا ہلالی صاحب، پاکستان پر اگر سفری پابندی عائد ہوتی ہے امریکہ کی جانب سے، اگر کہ میں لفظ اس لیے استعمال کروں کہ آپ سے پہلے ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ پروگرام میں موجود تھیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی یہ مفروضوں پہ مبنی ہے، کنفیوژن ہے کہ آیا کہ ہم اورنج لسٹ میں ہوں گے یا پھر یلو لسٹ میں. ان کی انفارمیشن کے مطابق ہم یلو لسٹ میں ہوں گے. چلیں ہم جس بھی لسٹ میں ہوتے ہیں، ایک سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے جب سے کل سے خبر آئی ہے کہ شاید یہ ہماری سفارتی سطح پر ناکامی ہے. تو پھر جتنے ممالک جس بھی کیٹیگری میں ہوں گے، اس لسٹ میں ہوں گے کہ ان پر سفری پابندیاں عائد ہوں گی، کیا تمام ممالک جو اس لسٹ میں ہوں گے وہ سفارتی سطح پہ ناکام ہو گئے؟ جی نہیں، بات اصل سیدھی سادی یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اندرونی حالات کیسے ہیں اور کس ملک آپ کے ہمسائے ہیں. اگر اندرونی حالات ایسے ہیں جیسے اس وقت ہمارے ہیں، جدھر ٹیررزم ہر روز ایک نہیں 2-3 انسیڈنٹس ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے تو ادھر کہیں گے کہ بھئی اس ملک میں ٹیررسٹ آ گئے ہیں، افغانستان سے آ رہے ہیں، انڈیا سے آ رہے ہیں اور جگہ ایران سے آ رہے ہیں. فار آل دیز ریزنز انہوں نے کہا ہے ان کو یا یلو یا اورنج، مجھے نہیں پتا، مجھے تو کہا گیا تھا کہ آپ اورنج لسٹ پہ ہیں. بہرحال یہ لسٹ پہ آپ کو ڈالا گیا ہے. وہ ایک پریکاشن لینا چاہتے ہیں. جی خبر کے مطابق تو اورنج اسٹیمپ لسٹ آف میں ہی ہے. اپروول جی اور جی ڈس اپروول نہیں ہے. ٹھیک ہے، خبر کے مطابق اورنج لسٹ کا ہی پتہ چلا ہے. لیکن میں نے یہ کوٹ کیا تھا کہ ملیحہ لودھی صاحبہ آپ سے پہلے موجود تھی پروگرام میں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی انفارمیشن کے مطابق شاید ہم یلو لسٹ میں ہوں گے، اورنج میں نہیں ہے. تو ایک کنفیوژن ہے. اچھا دہشت گردی کے حوالے سے سر آپ نے بات کی، تو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے امریکہ کو. ڈاکٹر فضا آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، مگر میں آپ کو 2 چیزیں امریکہ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، اور خاص طر
ان کا جو ریلیشن شپ ہے پاکستان کے ساتھ یہ ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے. ان کو پرواہ نہیں آپ کیا سوچتے ہیں, آپ نے کیا سروسز رینڈر کیے, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ کو فیوچر بھی کیا کرنا پڑے گا. وہ اس وقت دیکھتے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں ایٹ دا مومنٹ کہ آپ کے ساتھ ان کا ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے. ہلالی صاحب یہ مفادات کی گیم ہے کہ جب ان کو ہم سے مفاد ہوگا تو وہ ہمارا شکریہ بھی ادا کر دیں گے, تب ہماری ضرورت بھی ہوگی, لیکن جب انہوں نے کوئی پابندی لگانی ہوگی, کوئی اپنے سینکشنز لگانی ہوگی تو وہ لگا دیں گے. پھر یہ اصول کی بات تو نہ ہوئی. نہیں, بالکل نہیں, 100%. اس کا مطلب ہے جب ضرورت ہے آپ کو استعمال کرتے ہیں, جب نہیں ہے پھینک دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے یہ آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے, یہ میں اگزامپل دے رہا ہوں, بار بار ہوا ہے. چلیں ایک اور دوہرا معیار ہے لوگوں کی قربانی دی ہے, کیا ملا ہے؟ میں وقت کی کمی ہے تو میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, سوری میں آپ کی بات انٹرپٹ کر رہی ہوں, اگر دہشت گردی کی بات ہے, ٹیررزم کی بات ہے, تو انڈیا کتنے ٹیررسٹ پروڈیوس کر رہا ہے, را کس طرح ٹیررزم کروا رہا ہے. کلبھوشن یادیو جو ہم نے پکڑا, پھر اس طرح ابھی نندن کا طیارہ گرا, ابھی نندن سمیت, پھر ہم نے جذبہ خیر سگالی کے تحت اس کو واپس بھیجا, انہوں نے اس کو میڈل لگا دیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح خالصتان تحریک کے جو رہنما ہے جگہ جگہ پر ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, ان کی قتل کی سازشیں کی جاتی ہیں. کینیڈین وزیر اعظم نے, ٹروڈو صاحب نے, جب آپ کو یاد ہوگا اظہار خیال کیا تھا, کھل کر ان کو ایکسپوز کیا گیا تھا. اب تو پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ را کس طرح ٹیررزم کو, دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے, پروموٹ کرتا ہے ڈیفرنٹ جگہوں پہ جا کر. فنڈنگ کیسے ہوتی ہے ہمارے بلوچستان میں جو ہو رہا ہے, بی ایل اے اور بہت سی ایسی گروہ ہیں جن کو فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے, بھی چیزیں ڈھکی چھپی نہیں ہیں. تو پھر بھارت پہ پابندی سب سے پہلے عائد کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ان کو بھارت کی بہت ضرورت ہے. ان کو چین کے خلاف بھارت کو استعمال کرنا ہے اور وہ استعمال کرتے ہیں. اور بھارت کے ساتھ ان کو بھارت وہ کیا کہتے ہیں, میں آپ کو کیا بتاؤں, ان کا ایک ملٹری اسٹریٹجک پارٹنر ہے. اس کے ساتھ 4 آئیز ڈیفنس, وہ 5 آئیز ڈیفنس اگریمنٹ ہے, مانے انٹیلیجنس وہ شیئر کرتے ہیں. بھارت از اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ کیٹل آف فش. یہ مت سمجھے کہ ہم اور بھارت کو وہ ایک نگاہ سے دیکھتے ہیں, بالکل نہیں. دیر از نو پرنسپلز. یہ جو آپ بات کر رہی ہیں صحیح کہہ رہی ہیں, بھارت نے کیا نہیں کیا ہے, بلکہ بھارت تو بلوچستان کو فنڈ کر رہا ہے. بھارت جو ہے ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کو فنڈ کر رہا ہے, جگہ جگہ پہ دہشت گرد بھیج رہا ہے. بلکہ بھارت ان کا امریکن آرمز جو امریکہ نے چھوڑ کے گئے تھے ان کے لیے, ٹی ٹی پی طالبان کے لیے, اس سے خرید کے وہ دہشت گردوں کو دے رہا ہے. بالکل افغانستان میں. اچھا, اب وہ ویپنز کی واپسی بھی چاہتے ہیں ہلالی صاحب, there is no. ٹھیک ہے, ابھی وہ ویپنز کی واپسی بھی چاہتے ہیں نا ٹرمپ صاحب. کیسے لیں گے جی, کون لے گا واپس وہ ویپنز؟ ان کو کیا آ کے پھر فتح کرنا پڑے گا؟ شاید وہ پتہ نہیں ٹرمپ کا کیا دماغ ہے, اگر وہ کوشش کرے تو پھر ہماری ضرورت پڑے گی. This is all transactional. اچھا چلیں سر, یہ ٹرمپ کی, ڈونلڈ ٹرمپ کیونکہ دیکھیں ایک عام شخصیت نہیں ہے, وہ امریکہ کے صدر ہیں, ان کی جتنی پالیسیز ہیں اس سے تمام جو دنیا ہے وہ متاثر تو ہوگی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تبھی تو ان کو اتنا زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے جب سے وہ صدر بنے. اب ان کا 1 دن گزر گیا, اب 1 ہفتہ گزر گیا, اب 2 ہفتے گزر گیا, اب اتنے دن کی جو ان کی کارکردگی ہے اور انہوں نے جو کیا وہ ایک دن ڈسکس ہوتا ہے, وہ خبر بنتی ہے, ہیڈ لائن بنتی ہے, کیونکہ پوری دنیا پہ اس کے اثرات آتے ہیں. اب یہ جو ہمارے ہاں کچھ لوگ بڑی ایکسپیکٹیشنز, سیاسی لوگوں کی بات کر رہی ہوں, لگا کے بیٹھے ہوئے تھے ایکسپیکٹیشنز کہ جی ٹرمپ صاحب آئیں گے تو شاید اڈیالہ جیل کا دروازہ کھل جائے گا. پھر ان کو بھی میرے خیال سے کان ہو گئے کہ ٹرمپ صاحب کے ہوتے ہوئے تو کچھ نہیں ہو سکتا, وہ بہت زیادہ انپریڈکٹیبل ہے. میرے خیال سے ان کی بیگم کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ وہ جو صبح کہہ رہے ہیں وہ شام کو اپنی بات پہ قائم رہیں گے, ان کے گھر والوں کو, ان کے بچوں کو بھی نہیں پتا ہوگا. بالکل صحیح. یہ ٹرمپ دیکھیے, کیا ٹرمپ نے آج تک ایک فون کال کیا ہے شہباز شریف کو اس کو وش کرنے کے لیے؟ کیا شہباز شریف کا فون کال وہ ایکسیپٹ کرے گا اس سے بات کرنے کے لیے؟ وہ کہے گا سیکرٹری آف اسٹیٹ سے بات کرو. آئی ایم سوری آئی ہیو ٹو سے دس. ہاں, مگر اگر پھر افغانستان کو انویٹ کرنا ہو یا بم کرنا ہو تو پھر پاکستان کی ٹیریٹری, ایئر اسپیس استعمال ہوگا. یہ وہ کریں گے جب اگر ان کو ضرورت ہو. اس وقت پاکستان کی کیا ضرورت ہے؟ ایران کو دیکھنا, چائنا کو دیکھنا. گڈ آبزرویشن پوسٹ ہے, کبھی کبھی وہ ان کا آ جائے گا سینٹر چیف, کچھ بات کر کے چلے جائے گا. مگر یہ بھول جائیں, یہ ریلیشن شپ جو ہے یہ بالکل ٹرانزیکشنل ہے. یہ صرف اور صرف جب ضرورت پڑتے ہیں, نہیں تو پھینکو ان کو. یہ ہے ان کا. تو ہلالی صاحب اس کا مطلب اب ہے آپ بتا رہے ہیں امریکہ کا. جی پلیز کنٹینیو. جی آپ بات مکمل کریں. جی
میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا بات, دیکھیے امریکہ کا سینچری از اوور, امریکہ کا ٹائم گزر گیا ہے, اس کی اکانومی بھی ابھی چین کے بعد اٹ از سیکنڈ ٹو چائنا, اور امریکہ جو ہے وہ نہیں, وہ جو اٹ ول نیور بی گریٹ اگین, وہ ملے گا نہیں, اس لیے کہ دی اکنامک کنڈیشنز آر سچ, ان کے اب آپ دیکھیے تو صحیح کیا کدھر نہیں پہنچا ہے چائنا. میں تو حیران ہوتا ہوں بی بی کہ آپ کے طرح جو انٹرویورز ہوتے ہیں وہ کیوں نہیں پوچھتے ہیں ہمیں کہ بھائی تم چائنا سے پیچھے کیوں ہو, ڈیفنس ٹریٹی کیوں نہیں ہے چائنا کے ساتھ آپ کے پاس, 101 اور سہولتیں جو آپ کے ساتھ چائنا سے مل سکتا ہے, اس پہ آپ کیوں نہیں بات کر رہے ہیں, سی پیک کیوں آستے جا رہا ہے. ہم تو خوش قسمت ہیں کہ وی آر نیکسٹ ٹو چائنا, ہمارا کیا نہیں چائنا کر سکتا ہے. مائی گاڈ, انڈسٹریل وی آر, یہ تو ایک خدا کا ایک واٹ شل آئی سے گفٹ ہے کہ ہی سچویٹڈ اس نیکسٹ ٹو دا رائزنگ ہائپر پاور, ناٹ اے سپر پاور, ہائپر پاور. ہاں, کیا ہم اس کا فائدہ لے رہے؟ نہیں, بس امریکہ میں, بس ہمارے گھر ہیں امریکہ میں تو امریکہ جاؤ. بھائی کیا ضرورت ہے امریکہ کے بھاگنے کے پیچھے. اب آپ دیکھیے کیا لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں استعمال کریں گے ایران کے خلاف. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کوئی ایک آ گیا ہے یوٹیوب پہ کہ سیستان بلوچستان چائنا امریکہ چاہتا ہے ایران سے لے, اور ہمیں کہہ رہا ہے جا کے تم ہمیں مدد کرو. اگر ایسی باتیں پھیلی, آئی مین اف آئی ڈونٹ نو یہ کیوں لوگ کہتے ہیں, میں نہیں سمجھتا یہ سچ بات ہے, مگر اٹ شوز امریکہ کا کیا ڈائریکشن ہے. اور جب آپ استعمال آئیں گے وہ پوچھیں گے, وہ کریں گے, آپ کو خریدیں گے آپ کو. ٹھیک ہے ہلالی صاحب, بہت شکریہ. آپ کے وقت کے وادکار ظفر ہلالی صاحب میرے ساتھ موجود تھے. ناظرین, آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اگر میں بات کروں پاکستان تحریک انصاف کی تو اس کی پالیسی سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف مفاہمت کی خواہش رکھتی ہے اور مزاحمت بھی جاری رکھے ہوئے ہے, نئے الیکشن کا بھی کہہ رہی ہے اور پارلیمانی سیاست بھی کرتی دکھائی دیتی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کل تک ان کی بیڈ بکس میں تھے اور آج گڈ بکس میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور یہ وہی مولانا صاحب ہیں جن کی پی ڈی ایم نے اپریل 2022 میں پی ٹی آئی کی حکومت گرائی تھی, اور آج انہی مولانا فضل الرحمان صاحب پر پی ٹی آئی تکیہ کیے بیٹھی ہے کہ وہ اپوزیشن کے گرینڈ الائنس میں آئیں اور تحریک انصاف کو بندگلی سے نکالنے کی کوشش کریں. لیکن آپ خود دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی والوں کا ابھی کچھ نہیں پتہ چل رہا, سمجھ نہیں آ رہی کہ اختلافات بھی ہیں لیکن کسی بھی نقطے پر یہ مرکوز دکھائی نہیں دے رہے ہیں, اور آپس میں بھی کافی زیادہ گتھم گتھا رہتے ہیں, کیونکہ آپس میں جو پالیسی ہے اس کو لے کر اختلافات ہیں. کچھ لوگ اس سائڈ کی رائے رکھتے ہیں, کچھ لوگ بالکل انٹائرلی اپوزٹ رائے رکھتے ہیں, اور بہت جلدی میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں ایک دوسرے پر الزام تراشی کا سلسلہ جلدی سے شروع کر دیا جاتا ہے کہ جی کسی کو بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ شاید دوسری طرف کی رائے رکھتے ہیں. اس بارے میں بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں علی محمد خان صاحب. سر بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. علی محمد خان صاحب, پاکستان تحریک انصاف میں شاید ہی کوئی بچا ہو جس پر یہ الزام نہ لگا ہو کہ آپ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں, اور میرے خیال سے اس الزام کی زد میں آپ بھی آ چکے ہیں, کیا کہیں گے؟ میں نے اس کو بڑا کلوزلی مانیٹر اور آبزرو کیا ہے. تحریک انصاف میں 3 قسم کی لیڈرشپ جو ہے وہ پچھلے 2 سال میں سامنے آئی. ایک وہ جو خان صاحب کے ساتھ وقت سے چلے تھے کافی عرصے سے, جس میں میرے جیسے لوگ ہیں, اس میں سے بدقسمتی سے ایک طبقہ ایسا تھا جو کسی وجہ سے یا خدا نخواستہ لالچ میں, لیکن میرے خیال میں زیادہ تر مجبوری میں, وہ مجبور ہو گئے, بچوں کی وجہ سے بلیک میل ہو گئے, تھریٹ ہو گئے, جیل کی صحبتیں نہ برداشت کر سکے, واٹ ایور, تو وہ ان کو پارٹی چھوڑنی پڑی. دوسرے وہ لوگ تھے جو کسی طریقے سے یہ صحبتیں برداشت کر گئے میرے جیسے, اور وہ اللہ نے ان کو ثابت قدم رکھا. تیسرے وہ جو بعد میں لیڈرشپ آئی, اور ان کو بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں, جو بعد میں آئے ہیں. لوگ شاید ان کے خلاف کوئی بات کریں, میں سمجھتا ہوں انہوں نے بھی, جیسے بیرسٹر گوہر ہیں, جیسے سلمان راجہ صاحب ہیں, جیسے شیر افضل مروت صاحب ہیں, جیسے اور لیڈرشپ ہے, یہ مشکل میں آئے, اسٹینڈ لیا. تو آج خود بھی تو مشکل میں شیر افضل مروت صاحب, سر آپ کہہ رہے ہیں مشکل میں یہ لوگ آئے, انہوں نے مشکل میں پارٹی کا ساتھ دیا, جو کہ خود بھی وہ کہتے ہیں کہ مشکل میں ہم نے پارٹی کا ساتھ دیا. جب ان پر تنقید کی جاتی ہے کہ وکلاء نے, نئے آنے والوں نے پرانوں کو کارنر کر دیا اور انہوں نے جگہ بنا لی, پارٹی کو ہائی جیک کر لیا, یہاں تک کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کچھ ایشوز پارٹی کے انٹرنل ہیں, اور مروت صاحب نے پارٹی کے لیے قربانی بھی دی ہے, لیکن میرے خیال میں ان کی خان صاحب سے ملاقات ہو جائے, ہو سکتا ہے خان صاحب اس پہ کوئی اچھا فیصلہ ان کے لیے کر دیں. تب تک آئی وڈ ریکمینڈ کہ مروت صاحب تھوڑا احتیاط کریں. اور
अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब ने तकिया किए बैठी है पीटीआई। सर ये बात समझ से बाहर है। ये मौलाना फजल रहमान साहब वही मौलाना फजल रहमान साहब है जिन्होंने पीडीएम इत्तेहाद को लीड किया था, जिसकी वजह से पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हुई थी। आज वही मौलाना फजल रहमान साहब, उन्हीं से एक्सपेक्टेशंस हैं कि वही अब लीड करें, ग्रैंड अलायंस बनाया जाए आपके साथ मिलकर और फिर दोबारा आप लोगों को सिस्टम में वापस लाया जाए। ये बात समझ से बाहर है। एक चीज़ पे मौलाना साहब को अप्रिशिएट भी करता हूँ कि मुश्किल से मुश्किल अगर हालात भी हों तो आप उनको आइन से बाहर या इंतहा पसंदी की बात करते हुए नहीं पाएंगे। मैं समझता हूं कि मजहबी तबके में मौलाना साहब की जो जमात है इसका एक बड़ा प्रो डेमोक्रेसी रोल रहा है, क्योंकि बड़े तबकात हमारे जो मजहबी भाई हैं, जो मजहबी जमातों से हैं, वो भी हमारे भाई हैं। आप हर किसी का अपना नुक्ता नजर है, लेकिन उसमें बहुत से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आइन से बाहर वो एक और प्लेन पे जाके बात करते हैं या वो। तो फिर सर आप लोगों की जो अली मोहम्मद खान साहब, फिर आप लोगों की जब हुकूमत गिराई गई थी तो फिर वो भी बड़ा आइनी स्टेप था, जारी बात है तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी, फिर उसके बारे में इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्यों फैलाई गई, इतनी कॉन्स्पिरेसी क्यों की गई? कुछ लोग बड़े परेशान हैं कि मौलाना साहब इमरान खान साहब के नजदीक आ रहे हैं। अभी तो ये कुछ लोग कौन है या मुस्कुरा के कुछ लोग किसको कहते हैं? कुछ भी लोग हो सकते हैं, लेकिन मैं एक बात बताऊं, और हैरानी की बात ये सर, अली मोहम्मद खान साहब पूरी तरह से मौलाना साहब करीब भी नहीं आ रहे ना। उन्होंने भी वो आपने वो सिग्नल की बत्तियां होती है ना, एक लाल बत्ती होती है, साफ पता है कि नो अब अभी सिग्नल नहीं तोड़ सकते, एक हरी बत्ती होती है आप आगे जा सकते हैं, एक येलो बत्ती होती है, वो येलो बत्ती पर इस टाइम पे वो कभी भी उधर भी जा सकते हैं, क्योंकि नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले उनसे भी करीबी ताल्लुकात है, वो भी मना सकते हैं। अभी भी आपको पूरा ग्रीन सिग्नल नहीं दिया मौलाना साहब ने। दो बातें मुझे करने दीजिए। जी जी। शोएब अख्तर की तरह बड़ी तेज बॉलिंग करती हैं, लेकिन पहले मेरी थोड़ी रिजर्वेशंस भी थी मौलाना साहब के हवाले से, लेकिन मैं जिस चीज पे खुश हूँ वो ये है कि ये बड़ी छोटी चीजें हैं। अलायंस निकल आना, खान साहब निकल आएंगे इंशाल्लाह। ये इससे बड़ी बात मैं कर रहा हूँ वो ये है कि इमरान खान साहब ने वो बात की जो उलमा कराम मेंबर पे करते हैं। इमरान खान साहब ने वजीर आजम की कुर्सी पे बैठ के मदीना की रियासत की बात कर दी, हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर दी, वेस्ट को एंगेज किया। कल 15 मार्च गुजरा है, 15 मार्च को दुनिया से एंगेज किया और उनको उस पर कायल कर दिया कि इस्लाम रिलीजन ऑफ पीस है। इसलिए तो यूनाइटेड नेशंस से इस्लामोफोबिया, एंटी इस्लामोफोबिया डे मंजूर करवा दिया कि दुनिया को बताया कि इस्लाम एक परमन मजहब है। और मदीना की रियासत का कॉन्सेप्ट क्या है? वहाँ कुरान पे निज़ाम चलता था, सूद के खिलाफ होता था, सूद निज़ाम तो नहीं होता था। तो मौलाना साहब की जो सोच है वही बात इमरान खान साहब का। अगर ये दोनों नजदीक आते हैं, मैं समझता हूँ कि इस मुल्क को इस्लामी फलाही रियासत बनाने की तरफ एक बड़ा कदम हो सकता है। और मैं तो एक और बात भी करूंगा कि अपने सियासी इख्तिलाफात सब रखें, लेकिन कुछ बड़ी बातों पे तमाम सियासी जमातों को मुत्तफिक होना चाहिए। आज जाके आप इस नतीजे पे पहुंचे हैं और बानी चेयरमैन पीटीआई कि जो आप लोगों ने सियासत की थ्रू आउट, जिसमें आप लोगों ने खुलकर मौलाना साहब को किस किस तरह के अलकाबात से नवाजा अलग जलसों में, वो मैं दोहराना नहीं चाहती। आज आप इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इमरान खान साहब और मौलाना फजल रहमान साहब जब मिलेंगे, एक होंगे, इत्तेहाद करेंगे तो ये मुल्क तरक्की करेगा। ये कहा कि सिर्फ इसी सूरत में तरक्की करेगा, मैं कहता हूँ ये नेक शगुन है। क्योंकि आप कह रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब और इमरान खान साहब एक हो जाए तो ये नेक शगुन होगा, और इस बात का एहसास आप लोगों को आज हुआ। मुझे एक बात करने दीजिए। देखिए, चीजें तो ऐसी होती हैं जैसे कुछ लोगों की ख्वाहिश होगी कि ना नजदीक हो, उनकी ख्वाहिश। कुछ लोग कौन? आप नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो वो भी अभी तक मौलाना साहब को मनाने में नाकाम हुए, अभी तक वो मना नहीं सके। को भी समझ नहीं, इस्लामाबाद में होगा हमारा भाई होगा, कोई कहीं होगा, कोई रावण में होगा या होगी, छोड़े उसको। जो मेरी बात है उसको समझने की कोशिश कीजिए कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। तो ये जो एपीसी की बात हो रही है, एपीसी में आप लोग क्या अपनी शराइत के बगैर शिरकत करेंगे, जिसमें एक शर्त तो ये रखी जा रही है कि इमरान खान साहब का पैरोल? मैं ये कहता हूं कि अगर आप इमरान खान साहब को बाहर लेके आते हैं, आप एपीसी को 4 चांद लग जाएंगे और ये रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा आप एक मैसेज दहशतगर्दों को दे देंगे कि पाकिस्तान की बका की खातिर, पाकिस्तान की सलामती की खातिर इमरान खान, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी या अहमद वली खान या कोई और, दे आर वन। लेकिन जब आप लोगों की हुकूमत थी तो मुझे याद है कि तब ये नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले यही बात करते थे, गिला करते थे। अभी हम जब प्रोग्राम्स में बुलाते हैं कि इमरान खान साहब तो किसी के साथ बैठना पसंद नहीं करते थे, तो आज आपकी ये उम्मीद है कि ये सब लोग इमरान खान साहब के साथ बैठें और सब एक हो जाएं?
میں یہ نہیں کہہ رہا سب ایک ہو جائے, بیٹھ کے اب بات کرتے ہیں, سب کی اپنی ٹھیک ہے, سیاست ہے, ایک کیسے چلیں کرتے ہیں, پھر تو ایک ہی پارٹی بن جائے گی, وہ آپ پارٹی بنا لیتے ہیں, ایک پیج پر آ جائیں, ٹھیک ہے, نیشنل معاملات پہ, ٹھیک ہے, قومی معاملات ایک پیج پہ پاکستان کی سلامتی کے لیے, باقی اپنی اپنی سیاست ہے, اپنا اپنا اختلاف رکھیں, لیکن اختلاف پاکستان کی بقا اور سلامتی کی قیمت پہ نہ. تو سر فلسطین کا معاملہ بھی تو ایک بڑا اہم معاملہ تھا نا مسلم امہ کا, تو وہاں پہ بیک فٹ پہ کیوں چلی گئی تھی پی ٹی آئی؟ فلسطین کے معاملے پہ عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جس نے العلام یہ کہا کہ میں وہی میرا ویژن ہے جو قائد کا ویژن تھا. جب یہ تمام پارٹیاں سر جوڑ کر بیٹھی تھیں, ابھی تمام پارٹیاں جب سر جوڑ کر بیٹھی تھیں, یہ بڑی سیریس بات آپ نے چھیڑی. علی محمد خان صاحب ایک منٹ, ابھی تمام پارٹیاں جب فلسطین کے معاملے پہ سر جوڑ کر بیٹھی تھیں تو پی ٹی آئی کیوں نہیں تھی؟ بات سنیے, بطور وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ پریشر کرنے کا وہ انہوں نے انکار کیا, کھڑے رہے چٹان کی طرح. تو ابھی آپ لوگ کیوں نہیں, آپ لوگوں نے شرکت کیوں نہیں کی تھی؟ فلسطین پہ جو سٹینڈ عمران خان صاحب کا ہے وہ سٹینڈ انشاءاللہ علی محمد خان صاحب, ابھی آپ لوگوں نے, وہ یہاں سے جا کے امریکہ میں جا کے انہوں نے فلسطین کی بات, تو ابھی آپ لوگوں نے شرکت کیوں نہیں کی تھی؟ دیکھیں اے پی سی کا جہاں تک تعلق ہے, آپ پارلیمنٹ کا فورم آپ کے پاس موجود ہے. سر آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے علی محمد خان صاحب, مجھے پکڑ کے جیل میں ڈال رہے ہیں, آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے, ڈال رہے ہیں, گھسیٹ رہے ہیں, اور میرے کارکن کو کہہ رہے ہیں کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھو. پہلے میرے لیڈر کو تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بڑا ایشو ہے نا, آپ نے کہا کہ نیشنل انٹرسٹ میں جب کوئی چیز ہوگی تو ہم سب کو ایک پیج پر آنا چاہیے, بہت اچھی بات ہے آپ کی, میں آپ کی بات سے اگری کرتی ہوں, لیکن فلسطین مسلم امہ کا معاملہ ہے بہت بڑا, وہاں پر آپ لوگوں نے اپنی ذاتی انا کو پیچھے چھوڑ کے آپ لوگ کیوں نہیں بیٹھے؟ میرا سمپل سا سوال یہ تھا. چلیں جی, بہت شکریہ. علی محمد خان صاحب میرے ساتھ موجود تھے, اور نکاتوں کی بریک کے بعد میرے ساتھ موجود ہوں گے دانیال عزیز صاحب. ویلکم بیک ناظرین. وفاقی حکومت بڑے دعوے کر رہی کہ معیشت جو ہے وہ سنبھل گئی ہے, دیوالیہ ہونے کا خطرہ ٹل گیا, اور مہنگائی کی شرح کم ہونے سے کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں شخور و نوش عوام کی دسترس میں آ گئی ہیں. لیکن اگر آپ ابھی بھی بازار جائیں تو ان دعووں کی حقیقت خود سامنے آ جائے گی, کس حد تک عوام کی دسترس میں یہ چیزیں آئی ہیں یا پھر نہیں آئی ہیں. اب دوسری جانب اقتصادی رابطہ کمیٹی نے سولر صارفین سے سپلائی ہونے والی بجلی کی قیمت 10 روپے فی یونٹ مقرر کی, اور اس سے پہلے نیٹ میٹرنگ کے تحت حکومت شمسی توانائی استعمال کرنے والے صارفین سے 27 روپے فی یونٹ میں بجلی خرید رہی ہے. یعنی حکومت 10 روپے فی یونٹ والی بجلی پاکستانی عوام کو 50 روپے فی یونٹ میں بیچے گی. اب اس کے علاوہ جو سولر پینلز لگانے والے بھی پہلے لاکھ بار سوچیں گے میرے خیال سے کہ نیٹ میٹرنگ پر جائیں یا پھر نہ جائیں, کیونکہ جہاں تھوڑا سا ریلیف ملتا ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے, وہاں پر عوام پر ٹیکس لگا دیا جاتا ہے. لیکن حکومت کے اعلانات کو اگر دیکھا جائے تو ملک میں سب بہترین ہو رہا ہے, پرفیکٹ ہو رہا ہے, بہت اچھا ہو رہا ہے. کیا واقعی ہو رہا ہے؟ جاننے کے لیے میرے ساتھ میں بیٹھے ہیں جی, موجود ہیں سابق وفاقی وزیر سینئر سیاستدان دانیال عزیز صاحب. بہت شکریہ دانیال صاحب, آپ نے وقت دیا, جوائن کیا. دانیال سے بڑی کھری باتیں کرتے ہیں آج کل, لیکن بہت سے لوگوں کا ماننا یہ کہ جب آپ لوگ حکومت میں ہوتے ہیں یا جب آپ کے پاس کوئی منسٹری ہوتی ہے, اب جو کہ آپ نے راہیں جدا کر لی نون لیگ سے, تو آپ پھر بعد میں تنقید کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جس ٹائم پہ آپ کی بھی ساری انگلیاں گھی میں ہوتی ہیں تو تب آپ کو بھی سب کچھ صحیح نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ حکومت میں ہوتے ہیں, جب بھی آپ کے پاس قلم دان ہوتا ہے, جب آپ کے پاس کرسی ہوتی ہے, وزارت ہوتی ہے, تو بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ تب آپ کو سب چیزیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں کیونکہ آپ اسی سسٹم کا حصہ ہوتے ہیں. لیکن جب آپ کسی بھی وجہ سے کنارہ کشی کرتے ہیں, کوئی بھی ناراضی ہوتی ہے یا آپ سائڈ پر ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ تنقید شروع کر دیتے ہیں. جو آپ بات کر رہی ہیں, گھی کا وقت تو اب تھا, نون لیگ کا 5 انگلی گھی میں اور سر کڑا میں کہتے ہیں, وہ تو وقت اب تھا. تو اگر وہ میں نہ ایشو اٹھاتا مہنگائی اور بے روزگاری کا, تو اس وقت کیا ہونا تھا مجھے, وہ سارا جو سارے فارم والے ہیں میں بھی ان میں شامل ہوتا. میں نے تو ایک اصولی موقف لیا تھا کہ الیکشن سر پہ آ رہا ہے, آپ کے پاس کوئی مینیفیسٹو نہیں ہے, آپ کا پارٹی منشور ہی نہیں ہے آپ کے پاس, تو اگر آپ مہنگائی اور بے روزگاری کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو عوام سننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو اس کے اوپر آپ بات کریں. تو میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا گیا کہ جی یہ باتیں نہ کریں. میں نے کہا کیوں نہ کروں, کس نے ہاتھ رکھا تھا؟ پارٹی کی لیڈرشپ نے, کہ جی یہ بات نہ کریں, دیکھیں ہمارے لیے بڑا مشکل ہے, کیونکہ اس میں احسن اقبال اور مریم اورنگزیب دونوں کی ذمہ داری تھی کہ اس چیز کو نپٹاتے. کیونکہ مجھے تو پتا تھا بینگ این اکانومسٹ کہ مہنگائی جو ہے وہ کس وجہ سے ہوئی, وہ تو پی ٹی آئی گورنمنٹ کی وجہ سے ہوئی تھی, یہ بتا ہی نہیں سکے. انہوں نے سب کچھ تباہ کر دیا, اور پھر اس کے بعد جب فائنلی یہ پی ڈی ایم والی گورنمنٹ بن گئی تو اس کے بعد انہوں نے اپنا حصہ ڈال دیا بیچ میں, تو اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ خاموش ہیں. لڑائی تو اس بات سے ہوئی تھی. تو اگر میں ایک منٹ کے لیے اگر میں نہ یہ کرتا, مجھے تو سب وہ ٹکٹ دیتے تھے, چاہے وہ ان کا بیٹا بنتا نہ بنتا, مجھے کیا لگنا تھا اس سے. بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا ناک میں سے خون نکال دیا گیا ہے. ابھی جو آپ نے اپنے انٹرو میں جو باتیں کی ہیں, یہ کیا طریقہ ہے کہ اسٹیبلٹی جو ہے وہ تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ لے کے آئی تھی, اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت.
صحیح. جب ڈار صاحب سے جان چھوٹی فائنلی, جب انہوں نے نئی اپروول ہو رہی تھی ان کے فائنل ٹرانچ کی, اور پھر اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہوا, اور پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی, اسٹیبلٹی تو اس وقت سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ اسٹیبلٹی آ گئی ہے. تو یہ تو سال ہو گیا, اب تو گروتھ آنی تھی, تو گروتھ کے فگر تو ڈاؤنورڈلی ریوائز ہو رہے ہیں, ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ ہو رہے ہیں. وہ کدھر گئی گروتھ؟ اب گروتھ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, آپ نے جب احسن اقبال صاحب پر بڑی کھل کر تنقید کی تھی, اس تنقید کا کبھی رسپانس احسن اقبال صاحب کی طرف سے ذاتی حیثیت میں انہوں نے کبھی آپ سے رابطہ اس میں کیا؟ جی مجھے انہوں نے ایک شو کاز نوٹس ایشو کیا وہ تھا, تو میرے علم میں وہ سارا تو معاملہ. اس کا جب جواب دیا تو اس وقت سنمن حکمن بکمن ہو گیا, اس وقت بس سب سو گئے, کیونکہ اس کا جواب تو نہیں تھا ان کے پاس, کیونکہ میں ایک فرضی باتیں تو نہیں کرتا. انہوں نے سمجھا تھا معاملے کو دبانے کی گئی نا, کہ نہیں ختم دبانے کیا کی جائے. کیا, ان کے پاس جواب ہی کوئی نہیں تھا, میری بات ہی ٹھیک تھی. احسن اقبال صاحب بالکل اس کے ساتھ میں نے سارا رولز آف بزنس گورنمنٹ آف پاکستان کوٹ کیا, میں نے جو پریس ریلیزز پلاننگ کمیشن کی ویب سائٹ پہ تھی وہ دی. آج آپ دیکھ لیں وہی پرائس مانیٹرنگ کمیٹی ہے اور منسٹری آف فائنانس خفا ہو رہی ہے ان کے ساتھ کہ آپ پرائس کنٹرول نہیں صحیح کر رہے. ٹھیک. تو وہ اس کا چونکہ پرائس اتفاق سے نیچے آئی ہوئی, تھوڑی سی مہنگائی بڑھنے کی شرح نیچے آئی ہوئی ہے, تو اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اب اس پہ نمایاں ہو رہے ہیں. تو جب پاکستان میں 38% مہنگائی تھی اس وقت انہوں نے میٹنگ بھی نہیں کال کی نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کی, تو کیا کر رہے تھے وہاں, لوڈو کھیل رہے تھے. میں نے بالکل صحیح موقف لیا تھا. اچھا, یہ جو تکون بنی ہے ایک, آپ کو دیکھ کے مجھے طلال چودھری صاحب یاد آئے گا. مجھے یاد تھا کہ آپ طلال چودھری صاحب, محمد زبیر صاحب بڑی لمبی لمبی پریس کانفرنسز کرتے ہوتے تھے جب آپ بھی وفاقی وزیر تھے. تو طلال چودھری صاحب کو وزیر مملکت برائے داخلہ بنا دیا گیا, جو پرویز خٹک صاحب ہیں وہ وزیر داخلہ بننے کی ان کی دیرینہ خواہش تھی, چلیں وہ نہیں, اب مشیر داخلہ بن گئے, پھر محسن نقوی صاحب, مطلب تکون سی بن گئی ہے. کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کچھ بھی نہیں. یہ دیکھیں نا, ایک طرف وہ بتاتے ہیں کہ جناب یہ ساری جو تقرری ہیں وہ ہم نے میرٹ پہ کی ہیں, تو 2 ہفتے سے فیصلہ ہی نہیں ہو سکا کہ کس کو کون سا محکمہ دینا ہے. تو میرٹ یہ میرٹ تو وہ ہوتا ہے, ایک منٹ کے لیے, میرٹ تو وہ ہوتا ہے جب آپ کسی کو لیتے ہیں, آپ کو پتہ کہ یہ میرا مسئلہ یہ اس نے حل کرنا ہے. آپ نے وہ فوج ظفر موج پہلے بھرتی کر لی, اس کے بعد آپ انگلی ڈال کے سوچ کے انو کتنے فٹ کری, انو کتنے فٹ کری. ایسے ملک چلا رہے ہیں آپ اتنا بڑا. نے بھی آپ جیسے پرانے اور ناراض لوگ ہیں, میں آپ کی اجازت میں سے استعمال کر میں ناراض نہیں ہوں, میں نے تو چھوڑ دی پارٹی, میں نے آزاد الیکشن. چلیں آپ نے چھوڑ دی پارٹی, لیکن کہیں نہ کہیں کوئی ناراضی تو تھی نا. نہیں, ناراضگی کوئی نہیں ہے. انہوں نے ایک دانا صاحب, آپ نہیں صحیح بتائیے, کہ بتائیے آپ نہیں چاہتے تھے کہ نواز شریف صاحب آپ کو منا لیں, آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ سے بات کی جائے, کچھ فرق نہیں, آپ نے کوشش بھی نہیں کی کہ ملاقات کرنے کی, چیزوں کو کلیئر کرنے کی. جب میں نے شوکاز نوٹس کا جواب دیا, مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ ان کے پاس کسی قسم کا انصاف کا ارادہ ہی نہیں ہے, کیونکہ اگر ہوتا تو اس کے اوپر یا مجھے بری کرتے اور میری بات مانتے, یا پھر کہتے کہ نہیں. تو آپ انصاف کے منتظر تو رہے نا آخری موقع. کہنے کا مقصد یہ ہے, مجھے کسی قسم کا کچھ نہیں, مجھے جو گلا ہے, ناراضگی نہیں گلا, وہ یہ ہے کہ مجھے میرے بیٹے کو, میری اہلیہ کو کیوں گرفتار کیا تھا, کیوں کیا تھا. ٹھیک. جب آپ دن رات ان ٹچ تھے اور ایک ایک حلقے کو مانیٹر کر رہے تھے, اور آپ اپنا سامان لے کے تقریر کرنے آ گئے تھے اپنا 180 ماڈل ٹاؤن میں, اور آپ نے سجا لیا سارا, اور پھر آپ دم دبا کے وہاں سے بھاگے, تو اس وقت مجھے گرفتار, اور پھر اگلے روز سن لیں میری بات, جب آپ نے رزلٹ چینج کرنا تھا, اس وقت میری اہلیہ کو اور میرے 21 سال کے بیٹے کو جو کالج پڑھتا اس کو متعلق نہیں کسی چیز کے ساتھ, کیوں گرفتار کیا تھا. آج مجھے جواب دے سکتا ہے نواز, میری آنکھوں میں آنکھ ڈال کے جواب دے سکتا ہے, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے جواب دے سکتا ہے, یا آنکھیں نیچے کر کے معافی مانگے گا. بتائیں کون سا ان میں سے. سر آپ کے ویسے لیڈر تھے, آپ کس چیز کے لیڈر ہیں؟ لیڈر فیملی کو گرفتار کرواتے ہیں, کس چیز کے لیڈر ہیں. بہت شکریہ دانش جی صاحب آپ کا تشریف لانے کے لیے. ناظرین اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی دعا میں یاد رکھے گا, اپنا بہت خیال رکھے گا. اللہ نگہبان.